बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मौसम निहायत खुशगवार हो रहा था। गर्मी से मैं तंग आ चुका था, इसीलिए कमरे से उठकर लॉन में आ गया और वहां चहलकदमी करने लगा। मैं इस वक्त पूरे घर में अकेला था। मेरे अब्बू शहर से बाहर गए हुए थे। वो अक्सर ज़रूरी काम के सिलसिले में यूं ही घर से बाहर रहते थे। जब अब्बू घर से जाते तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अक्सर बच्चे अपने वालिद के घर से जाने पर उदास हो जाते हैं, लेकिन मैं पहला बच्चा था जो खुश होता था। ये जिस वक्त की बात है, उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। मेरा घर बहुत बड़ा था। अब्बू ने मेड का इंतज़ाम भी किया हुआ था, लेकिन आज मैंने उसे जल्दी घर भेज दिया। कैसी हो तुम ज़ुखरुफ? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मुझे दरख्त के पीछे से अपनी दोस्त आती नजर आई तो मैं खुरमी से उसकी जाने पढ़ा और उसका हाल पूछने लगा। मैं ठीक हूँ मुअज़्ज़म, अब्बू चले गए हैं ना? वो डरते हुए पूछने लगी। हाँ, वो चले गए हैं। तुम आ जाओ, मेरे कमरे में चलते हैं। मैं वहाँ एसी लगाता हूँ, फिर हम मज़े से बैठकर बातें करेंगे। मैंने उससे प्यार से कहा और हाथ थाम कर सेकंड फ्लोर पर ले गया। वो मुस्कुराकर मेरे साथ जा रही थी। एक बात बताओ ज़ुखरुफ, तुम मेरे बाबा से क्यों डरती हो? वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। मुअज़्ज़म, तुम अपने खिलौने लाओ ना, उससे खेलते हैं। उसने बात तब्दील कर दी। मैं मुस्कुरा कर उठा और फिर अलमारी से खिलौने ले आया और हम खेलने लगे। मुअज़्ज़म, तुम कभी अपने बाबा को या किसी और को ना बताना कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ, ठीक है? ज़ुखरुफ मुझे जब भी मिलती तो वो मुझे यही कहा करती थी। आज भी उसने यही कहा था। वादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उसका नीम गरम हाथ थामा और दिल से कहा, और फिर वो मुस्कुरा दी। मुझे वो बहुत पसंद थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। यूं ही दिन गुजरते गए और मैं 25 साल का हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। बाबा भी वैसे ही थे और मैं भी वैसा ही था। बाबा आज भी ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे और मैं घर में ही रहता था। बस सुबह से दोपहर तक ऑफिस होता हूँ। ज़ुखरुफ आज भी मुझसे पहले की तरह ही मिलती थी और मैं किसी को उसके बारे में नहीं बताता था। आज उसने मुझे कहा था कि वो दोपहर को मेरे से मिलने आएगी। मैंने हम दोनों के लिए चाय बना ली और अब कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो आ गई थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खुशामदीद ज़ुखरुफ, मैं उसे देखकर मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं सच कहूँ तो पहले जिनज़ादी होंगी जो चाय पीती है। उसने चाय को देखकर मुस्कुरा कर कहा था। मैं आगे से हंसा था। तुम अपनी दुनिया में भी चाय को मुतारिफ करवाओ, मुझे यकीन है जन्नात को भी इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उसे मशवरा दिया। जन्नात की दुनिया में चाय की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा मशरूबात हैं। हम इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। वो तो मेरी तुम जैसे अच्छे इंसान से दोस्ती हो गई, इसीलिए तुम्हारी खातिर चाय पीना शुरू कर दी। उसने सामने बैठते हुए कहा। ओह, यानी तुम दिल से चाय नहीं पीती हो, मेरी वजह से पीती हो? मैंने टूटे हुए दिल से पूछा। नहीं मुअज़्ज़म, मैं पूरे दिल से चाय पीती हूँ, उसने जवाब दिया। तो मुझे सुकून हुआ। हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कितने साल तक तुम यूं ही घूमते रहोगे? ज़ुखरुफ ने कहा। मैं फीकी सी हंसी हंस दिया। पहले तो मैं सोचता था तुमसे शादी करूँगा, लेकिन फिर समझ आया कि जन्नत और इंसान की शादी नहीं हो सकती। खैर, मैं अभी शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे बारे में किसी को पता न चल जाए। मैंने उसे सच्चाई बताई। लेकिन ये तो गलत बात है ना मुअज़्ज़म। तुम शादी के बाद सिर्फ अपनी बीवी को मेरे बारे में बता देना। मुझे यकीन है वो किसी को भी नहीं बताएगी, इस बात को राज रखेगी। उसने अपना ख्याल जाहिर किया। ज़ुखरुफ, एक बात बताओ, तुम अपनी सच्चाई मेरे बाबा से क्यों छुपाना चाहती हो? मैंने उससे पूछा। मैं जानता था वो अब भी मुझे नहीं बताएगी।
میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی معظم، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ تم بس جلدی سے شادی کرو، اور ہاں، کوئی بہت اچھی لڑکی ڈھونڈنا، کوئی ایسی نہ ڈھونڈ لینا جو مجھے تم سے ملنے ہی نہ دے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں بھی ہنس دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پرسکون زندگی میں تلاطم آنے کو ہے۔ تمہیں پورا یقین ہے یہ لڑکی ہمارا کام کر دے گی؟ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ایک آدمی سے پوچھنے لگے۔ یہ لڑکی سبرینا میری خاص لڑکیوں میں سے ایک ہے۔ بس تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یقین ہے جنات کی وہ بیٹی تمہارے گھر میں ہی ہے؟ سامنے والے مرد نے پوچھا۔ ہاں، مجھے معظم پر شک ہے، وہ کسی سے چھپ کر باتیں کرتا ہے۔ اس دن میں نے اپنی ملازمہ کو بھی اس کی جاسوسی کرنے کو بولا تھا، اس نے بھی مجھے یہی بات کہی کہ معظم کو کسی سے بات کرتے دیکھا ہے۔ اس مرد نے آگے سے جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ایک بار وہ ہاتھ آ جائے تو پھر اسے مزہ چکھائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور زوردار قہقہ لگانے لگا۔ کل بابا آ رہے ہیں زخرف۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں زخرف کو بتایا۔ ہم دونوں اس وقت چھت پر ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یعنی ہم ان کی موجودگی میں نہیں مل سکیں گے؟ وہ اداسی سے بولی۔ ہاں، دعا ہے وہ دوبارہ سے چلے جائیں کسی کام پر، میں نے اسے کہا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو آج تم؟ میں نے اسے آج پہلے سے زیادہ خاموش پایا، اسی لیے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے مجھے بتایا۔ مجھے پریشانی سی ہوئی، کیونکہ عجیب تو مجھے بھی کچھ لگ رہا تھا۔ یوں ہی لگ رہا ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے تسلی دی تو وہ مسکرا دی۔ میرا دل بھی تھوڑا عجیب سا ہو رہا تھا، لیکن میں اسے بتا نہیں پایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا طوفان آنے والا ہے۔ اگلے دن میں آفس چلا گیا۔ زخرف بھی اپنی دنیا میں جا چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر میری یاد آئے اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو رات کو میرے کمرے میں آ جائے۔ میں آفس میں بیٹھا ہوا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ساتھ میرا دوست تھا جو کام کر رہا تھا۔ اگر میں اسے بتاتا کہ میری جنات سے دوستی ہے تو وہ میری دماغی حالت پر شک کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے کسی دوست کو بھی زخرف کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آفس سے چھٹی پر میں گھر آ گیا۔ ابو آ چکے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں آفس کا کام کر رہا تھا، جبکہ ابو مجھ سے آفس کی باتیں کر رہے تھے۔ بیٹا، آج رات باہر سے کھانا لے آنا، گھر کا کھانے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ بابا کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ انہیں باہر کا کھانا بالکل پسند نہیں تھا، اور آج وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں باہر سے کھانا لے آؤں۔ ٹھیک ہے بابا، میں لے آؤں گا، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ ابو تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پورے 8 بجے انہوں نے مجھے کھانا لینے بھیج دیا۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا علاقہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں کبھی رونق نہیں ہوتی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کے نام پر چند بتیاں ہی جل رہی تھیں۔ میں کھانا لے کر واپس آ رہا تھا کہ مجھے ایک لڑکی روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں صدا کا ہمدرد انسان تھا، اسی لیے اس کے قریب آ گیا۔ سسٹر، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے اس سے تفکر سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر دوبارہ رونے لگی۔ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، شاید میں آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ اتنی رات کو یہاں آپ کا رکنا ٹھیک نہیں ہے، میں نے اسے سمجھایا۔ میرا نام سلینا ہے، میرے امی ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میرا کزن، وہ مجھے بیچ کر کسی سے قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، رہنے کو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنائی اور رونے لگی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں سسٹر، فکر نہ کریں، آپ وہاں محفوظ ہوں گی، میں نے اسے ہمدردی میں کہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں محفوظ نہ ہوئی تو خودکشی کر لوں گی، میں اس درد بھرے دل کے ساتھ نہیں جی سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایسی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، میرا گھر پاس میں ہی ہے، آپ آ جائیں۔ میری بات سن کر وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے اس کی مدد کر کے خوشی ہو رہی تھی۔
वैसे तो बाहर आते जाते मैं गाड़ी का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज पैदल गया था। हम घर पहुंच चुके थे। मैंने चाबी से गेट खोला और हम अंदर आ गए। इसके बाद लॉन अबूर करके हम घर में दाखिल हुए। पहले वसीउ अरीज लाउंज जाता था। आप बैठ जाएं सिस्टर, मैं खाना लेकर आता हूँ। मैंने उसे बैठने को कहा और बर्तन ले आया ताकि खाना निकाल सकूं। ये तो शुक्र था कि मैंने 5 नान ले लिए थे। इतने में अब्बू आ चुके थे। ये लड़की कौन है बेटा? बाबा ने उस लड़की को देखते हुए पूछा, जो डरी सहमी बैठी थी। बाबा, पहले तो हम खाना खा लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं, मैंने बाबा से कहा। इसके बाद हम खाना खाने लगे। वो लड़की दूसरी तरफ चेहरा करके खा रही थी। मुझे ज़ुखरुफ की याद शिद्दत से आ रही थी। ये सच था, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन काश वो इंसान होती। मैंने अफसुर्दगी से सोचा। अब बताओ मौसम, कौन है ये लड़की? खाना खाने के बाद अब्बू ने सवाल किया। बाबा, ये रास्ते में मुझे मिली थी और रो रही थी। इसने मुझे बताया है कि मेरे पास रहने को ठिकाना नहीं है, इसके वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं है और इसका कज़न इसके साथ कुछ बुरा करने का इरादा रखता था। मैं उसे नेक नीयत से घर ले आया हूँ। हमारा घर इतना बड़ा है, इसीलिए हम इसे अपने घर तो रख ही सकते हैं। इस तरह अल्लाह भी हमसे खुश होंगे, मैंने बाबा को बताया। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बेटे, आज से ये यहीं रहेगी। मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुम बहुत नेक दिल हो, बाबा ने मेरा शाना सहलाते हुए कहा। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। बेटा, आपका नाम क्या है? अब्बू ने उससे पूछा। सलीना, उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, तो बेटा इस घर में से आपको जो कमरा पसंद आता है आप वो ले लो। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुअज़्ज़म को बता देना, वो ला देगा, अब्बू ने उस लड़की से कहा। वो मुस्कुरा दी। मुझे लगा था वो झिझक रही है, इसीलिए मैंने उसे गेस्ट रूम के साथ वाला कमरा दिखा दिया। ये कमरा पहले मेरी कज़न का हुआ करता था, लेकिन उसकी शादी हो गई और वो दूसरे मुल्क चली गई। उस घर में हर कमरा बहुत खूबसूरत था। आपका शुक्रिया, उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं उसके कमरे से चला गया और बाबा से 1-2 बातें करके अपने कमरे में आ गया। आज ज़ुखरुफ नहीं आई थी। मैं उसका इंतज़ार करते करते सो गया। वो उस वक्त अपनी दुनिया में मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सोचों का महवर मौसम ही था। कैसे बताऊं तुम्हें मौसम कि कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। काश मैं एक जिनज़ादी ना होती और इंसान होती, वो नम आँखों से सोचने लगी। अगले दिन शेफ़ आ गया और उसने हम सब के लिए नाश्ता बनाया। सलीना नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई थी, जबकि शेफ़ अब दोपहर का खाना बना रहा था। बाबा तैयार खड़े थे। मौसम, आज तुम घर पर रहकर काम करो, मैं ऑफिस का चक्कर लगा आता हूँ। बाबा की बात सुनकर मैं ईजाब में सर हिला गया। चलें ठीक है बाबा, ऐसे ही कर लेते हैं, मैंने जवाब दिया। इसके बाद 9 बजे वो निकल गए थे। ऑफिस मेरे 3 ताया और उनके बच्चों और मैंने संभाला हुआ था। बाबा कभी कभी ऑफिस जाते थे। ऑफिस में मेरे बाबा का 20% शेयर था। सब ने पैसे लगाकर ऑफिस बनाया था। हम ऑफिस में मार्केटिंग का काम करते थे। मैंने एक नज़र सलीना के बंद दरवाजे पर डाली और अपने पोर्शन में आ गया। जब मैं कमरे में आया तो ज़ुखरुफ बैठी थी। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं उसके करीब आया और उसको गले से लगा लिया। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, वो मेरी कमर सहलाते हुए बोली और फिर मुझसे दूर हो गई। क्या महसूस कर रही हो अब? यानी पहले की तरह अजीब तो नहीं लग रहा तुम्हें? मैंने उससे पूछा। नहीं, अब सब ठीक है, वो मुस्कुरा कर बोली। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे सुनकर सुकून मिल गया और उसे देखकर मेरा मूड भी खुशगवार हो चुका था। आज तुमने ऑफिस कब जाना है? उसने मुझसे पूछा। आज नहीं जा रहा मैं ऑफिस, बस घर से काम करूँगा, मैंने उसे बताया। अच्छा, तो तुम अपना काम करो मौसम, मुझे वापस जाना होगा, आज मेरी बहन की शादी है, ज़ुखरुफ ने बताया। उसके जाने का सुनकर मैं उदास हो गया, लेकिन जाहिर ना किया। इसके बाद वो हवा में तहलील हो गई और मैं अपना काम करने लग गया। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। सलीना ने मुझे कहा था कि उसे मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, सो मैं उसके साथ शॉपिंग मॉल चला आया। उसने अपने लिए कपड़े खरीदे और कुछ दीगर चीज़ें ले ली और हम घर आ गए। मैंने सर्वेंट से कहा कि वो उसका सामान इसके कमरे में ले जाए। शाम के 5 बज गए थे। बेटा, मुझे तुम दोनों से बात करनी है।
بابا گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا، جی انکل کیجیے۔ سیلینا نے کہا، جی بابا۔ میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے ہم دونوں کو اپنے سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ بیٹا معظم، دیکھو تم جانتے ہو کہ ہم بہت اسلامی ہیں اور اسلام کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ بے شک سلینا کو تم نیک نیت سے گھر لے کر آئے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے نامحرم ہی ہے۔ بغیر کسی رشتے کے یہ تمہارے سامنے آئے گی یا تم اس کے ساتھ کہیں کام سے جاؤ گے تو گناہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے شادی کر لو۔ ابو کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ انکل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ معظم کو ایسا مت کہیں، وہ کس طرح مجھ سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی۔ آپ فکر نہ کریں انکل۔ سلینا اچانک رونے لگی۔ میں کبھی حیرانی سے اسے دیکھتا تو کبھی ابو کو۔ بیٹا تم رو نہیں۔ اور معظم، تم نے مجھ سے کہا تھا نا تم جلدی شادی کرو گے، اگر کسی سے کرنی ہے تو اسی بچی سے کر لو۔ دیکھو کتنی سمجھدار اور اچھی بچی ہے، تمہیں بہت ثواب ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ ابو کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ سلینا کا روتا چہرہ دیکھ کر میں مزید گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے بابا، اس بارے میں کل بات کریں گے۔ سلینا آپ روئے نہیں، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ میں نے روتی ہوئی سلینا کو تسلی دی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر اپنے پورشن میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بابا کی بات کو کبھی نہیں ٹالا تھا۔ میں نے سوچا میں زخرف سے اس بارے میں مشورہ کر لیتا ہوں، وہ ہمیشہ میری مدد کرتی ہے۔ سو میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اکثر رات کو آ جاتی تھی۔ میں دل سے دعا کر رہا تھا کہ رات کو وہ ضرور آئے تاکہ میرے اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ آفس کا کام کرنے کے بعد میں بھی جاگ رہا تھا۔ بابا نیند کی گولی کھا کر سو رہے تھے۔ وہ جب بھی گولی کھا کر سوتی گہری نیند میں سوتے، اسی لیے ان کے سونے کے بعد زخرف آ جاتی تھی۔ میں کمرے میں زیرو کا بلب جلا چکا تھا۔ رات کو پنکھا چل رہا تھا۔ میرا کمرہ لاکڈ تھا۔ تھوڑی دیر میں میرا انتظار اختتام کو پہنچا اور زخرف میرے کمرے میں آ گئی۔ تم میرے انتظار میں جاگ رہے ہو؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ جی بالکل، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے فوری کہا، اسی لیے تو میں آ گئی ہوں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، ضرورت تو ہے لیکن کاش تم انسان ہوتی۔ میں نے دکھی دل سے سوچا، اچھا زخرف، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس لڑکی سلینا کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں اسی سے شادی کر لوں۔ تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس کی شادی کا سن کر وہ ایک پل کے لیے لرز گئی۔ کاش ہم دونوں شادی کر لیتے۔ کاش، مجھ سے پوچھو میرا دل اس وقت کتنے کرب میں مبتلا ہے۔ تمہیں کسی اور کے حوالے کرنا میرے بس سے باہر ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ کرنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے سوچنے لگی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت سے انجام تھے۔ ارے اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ بتاؤ نا مجھے، اس سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تمہیں کیسی لڑکی لگی وہ؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تاکہ وہ گہری سوچ سے باہر آ جائے۔ اچھی لڑکی لگی وہ مجھے۔ تم اس سے شادی کر لو معظم۔ میرا بھی اتنا دل ہے تمہاری شادی دیکھنے کا، اب دیر نہ کرو۔ اس نے مجھے سمجھایا۔ اچھا، اور شادی کے بعد اسے تمہارا سچ کب بتاؤں؟ میں نے اس سے استفسار کیا۔ جب میں کہوں گی تب، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے زخرف، اب میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے فریاد کی۔ وہ کچھ بھی کہے بنا ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میری آنکھوں سے آنسوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ یہ میں ہی جانتا تھا کتنے دکھی دل سے شادی کرنے کا سوچ رہا تھا۔ زخرف کے سامنے نہیں رونا چاہتا تھا، اسی لیے اسے سونے کا کہا تھا تاکہ وہ چلی جائے اور میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ کاش مجھے کسی انسان سے محبت ہوتی، یا پھر زخرف انسان ہی ہوتی۔ اگلے دن میں اٹھا تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور پیناڈول کھا لی۔ اس کے بعد میں بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر ہم تینوں موجود تھے۔ تو پھر کیا سوچا ہے معظم تم نے؟ مجھے یقین ہے تم فیصلہ کر چکے ہوگے۔ بابا نے مجھ سے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ سلینا بھی اب میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ جی ہاں، میں شادی کرنے کو تیار ہوں بابا۔
میں نے ٹوٹے دل سے جواب دیا۔ میرا مثبت جواب سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش بیٹا، مجھے یقین تھا تم ہر بار کی طرح اس بار بھی فرما برداری کا مظاہرہ کرو گے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ انہوں نے میرے سر پر پیار دیا۔ بیٹا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں نا اس شادی سے؟ ابو نے سیلینا سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، کل جمعے کا مبارک دن ہے۔ کل نماز جمعہ کے فوری بعد تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ بابا کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے حلق میں کچھ اٹک گیا ہے۔ میری آنکھیں نم سی ہو گئیں، لیکن میں زبردستی چائے اپنے اندر اتارنے لگا۔ سیلینا بیٹا، آپ آج ساریہ کے ساتھ جا کر برائڈل ڈریس اور جولری وغیرہ لے آنا، ٹھیک ہے؟ بابا نے سیلینا کو کہا۔ ساریہ گھر کی میڈ تھی۔ جی انکل، ٹھیک ہے، سیلینا نے اسبات میں سر ہلایا۔ آج میں آفس چلا جاتا ہوں۔ نہیں، تم اب گھر پر رہو بیٹا، انجوائے کرو، بابا مجھے دیکھ کر بولے اور تھوڑی دیر میں آفس کے لیے نکل گئے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ میڈ کو شاپنگ کے پیسے دے گئے تھے۔ سیلینا بھی شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ نیچے ایک شیف اور 2 سرونٹس تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو زخرف وہاں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زخرف، کل میرا نکاح ہے، تم آؤ گی؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں معظم، میں کچھ دنوں تک نہیں آ سکوں گی، وہ اداسی سے بولی۔ لیکن کیوں؟ تمہیں میری شادی دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اب تم خود شرکت نہیں کر رہی۔ اگر ایسا ہے تو میں شادی ہی نہیں کروں گا، ساری عمر کنوارا ہی رہوں گا۔ میں نے خفگی کا اظہار کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر ہاتھ سے کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ دیکھو معظم، تم میرے دوست ہو نا، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہتر ہمیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں تمہیں ابھی چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی۔ سمجھو، ابھی ان باتوں کا صحیح وقت نہیں آیا۔ جب مناسب وقت آئے گا تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ مجھے سمجھو معظم، میں شادی میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے کچھ بھی فضول کہا نا تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ زخرف کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اس کے آگے میں زیادہ دیر ضد نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانوں گا زخرف، میں افسردگی سے بولا۔ تم بہت اچھے ہو۔ اس نے یہ کہہ کر میرے شانے پر سر رکھ لیا۔ میں مزید اداس ہو گیا۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں انہیں تیزی سے جھپکنے لگا تاکہ آنسوؤں کو اپنے اندر اتار سکوں۔ مجھے بتاؤ نا زخرف، تم کس دن مجھ سے ملنے آؤ گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے میں نے کہا۔ میں اگلے جمعے آ جاؤں گی۔ اس نے میرے شانے سے سر اٹھایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بتایا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ آج میں بہت اداس تھا۔ میں چائے بنا کر لاؤں؟ دونوں مل کر پیتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی سے میرے اندر سکون دوڑ گیا۔ ضرور بنا لاؤ، وہ بولی۔ لاتا ہوں، تم یہی رہنا۔ میں جلدی سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا۔ میں نے شیف کو 2 کپ چائے کا بولا۔ اس کے ہاتھ سے چائے لے کر میں کمرے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کا سانس لیا کہ وہ وہیں موجود تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ڈھیروں باتیں کی اور پھر وہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی اور میں پیچھے اداس رہ گیا۔ میں ساری رات اداس رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میرے مقدر میں شادی لکھ دی گئی تھی۔ بابا خوشی خوشی اپنے ارمان پورے کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کولیگز کو انوائٹس کر لیا تھا، جن میں سے فیملیز کولیگز بھی تھے، رشتہ دار بھی انوائٹڈ تھے۔ گھر میں اتنی رونق دیکھ کر میرے دل کو سکون نہ ملا۔ میرا دل تو بس ایک اسی کو ڈھونڈ رہا تھا جو یہاں موجود نہیں تھی۔ میں اس آس میں بیٹھا رہا کہ شاید وہ آ جائے، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا مشکل ہی تھا، کیونکہ وہ جو ایک بات کہہ دیتی تھی اسے پورا ضرور کرتی تھی۔ ابو نے میرا کمرہ بھی ڈیکوریٹ کروا دیا۔ دوپہر کو نماز جمعہ کے بعد میرا نام پڑھوایا گیا۔ یہ سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس لڑکی نے اپنا نام صبرینا بتایا تھا۔ خیر، ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد بابا نے سرونٹ کے ذریعے کھانا سرو کیا۔ کھانا کھا کر مختلف تحفے تحائف دے کر سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شام ہو چکی تھی۔ میری کزن نے سیلینا یا صبرینا کو میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ جاؤ بچے، اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ ابو کی آواز آئی تو میں نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔
میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بمشکل خود کو گھسیٹ کر میں دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ گلاب اور موتی کی مسحور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ وہ سرخ لہنگے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ میں اس کو سلام کرتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مجھے جواب دیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام صبرینہ ہے یا سلینا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرا نام صبرینہ ہے لیکن مجھے سب سلینا کہتے ہیں۔ امی نے یہ میرا نک نیم رکھا تھا۔ آپ مجھے سلینا ہی کہیے گا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے الفاظ ترتیب دوں اور اسے کیا کہوں۔ میرے پاس اس کی منہ دکھائی بھی تھی۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی اور مخملی سرخ رنگ کی ڈبی نکالی۔ ڈبی میں سے خالص سونے کی انگوٹھی نکال کر میں نے اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ سوری، میں اس کے علاوہ کچھ لا نہیں سکا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا لوں تمہارے لیے۔ میں افسردگی سے بتانے لگا۔ یہ بات سچ تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سو سکتی ہوں۔ میں دن بھر بیٹھی رہی تھی جس کی وجہ سے سر میں اور کمر میں شدید درد ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم سو جاؤ۔ اگر پین کلر یا چائے چاہیے یا کافی تو بتاؤ، میں لے آتا ہوں۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں معظم، میں بس کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ لہنگا سنبھالتی اٹھی اور الماری سے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ میں واش روم جا کر اپنی شیروانی تبدیل کر چکا تھا۔ میں افسردگی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں بس سونا چاہتا تھا۔ میری آنکھیں غم اور نیند سے بوجھل تھیں۔ میں بہت دل گرفتہ تھا۔ جب وہ واپس آئی تو میں نے زیرو کا بلب جلا دیا اور اس سے فاصلے پر لیٹ گیا۔ جلدی میں نے نیند کی وادی میں قدم رکھا۔ مجھے اپنے خوابوں میں بس زخرف نظر آ رہی تھی۔ میں اسے اپنے خوابوں میں دلہن بنا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سوتے ہوئے بھی میرے لبوں سے مسکراہٹ آیا تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کسی نے میرے زخمی دل پر مرہم رکھ دیا ہے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ اگلا سارا دن ولیمے میں گزر گیا۔ ولیمے کی شاپنگ بھی سلینا نے خود ہی کی تھی۔ آج بھی گھر میں کافی رونق لگی ہوئی تھی، لیکن مجھے صرف زخرف کا انتظار تھا۔ میری جگہ آفس بابا جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کچھ دن گھر پر رہوں اور سلینا کے ساتھ وقت گزاروں۔ یوں میں گھر پر ہی تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ ابو نے ایک دوسرے شہر روانہ ہونا تھا، لیکن وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ جلد واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں آفس نہ جاؤں۔ میں نے اس بار بھی فرما برداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ بابا چلے گئے تھے اور اب میں اور سلینا تنہا رہ گئے تھے۔ میرا دل چاہ کر بھی اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور نہ سلینا مجھ سے کوئی ایسی فرمائش کر رہی تھی۔ ہاں، بس یہ تھا کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی، مجھے کمرے سے نکلنے ہی نہ دیتی، سب کچھ مجھے لا کر خود ہی دے دیتی۔ اس کی عنایت پر میں اس کا شکر گزار ہوتا۔ کل جمعہ تھا اور مجھے جمعے کا بے حد انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کل جو ہجر میرے اور زخرف کے درمیان ہے وہ جلد کٹ جائے گا۔ کیا تم مووی دیکھو گی؟ میں نے سلینا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد میں نے مووی لگا لی۔ آج کل یہی ٹاپ پر جا رہی تھی اور لیٹسٹ بھی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ سلینا خود کو اکیلا محسوس نہ کرے یا یہ نہ سوچے کہ میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ جیسے ہی مووی ختم ہوئی ہمیں نیند آنے لگی اور ہم دونوں سو گئے۔ اگلے دن سلینا کو کھانا پکانے کا شوق چڑھ گیا، اسی لیے شام میں وہ کچن میں چلی گئی۔ شیف رات کا کھانا بنا کر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کچھ الگ ٹرائی کرنا تھا۔ وہ نیچے کچن میں تھی جبکہ میں اپنے کمرے میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ آفس کا کام کر کے میں گھڑی دیکھنے لگا۔ عموماً زخرف 8 بجے آ جایا کرتی تھی۔ میں نے دروازے کو لاک کر دیا۔ اچانک فضا میں مسحور کن خوشبو چھائی اور زخرف میرے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں شادمانی سے نم ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے گلے سے جا لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم صدیوں بعد ملے ہیں۔ لگتا ہے مجھے یاد کر رہے تھے تم۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بے تحاشا، تم اب اتنی لمبی چھٹیوں پر نہ چلی جانا، مجھ سے روز ملنے آنا۔
میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور سختی سے کہا، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، لیکن روز تو میں تم سے ملنے تب آ سکتی ہوں نا جب سیلینا کو میرے بارے میں پتہ چلے گا۔ وہ اداسی سے بولی، میں تو تمہاری اجازت کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے اس وقت بھی حقیقت بتا سکتا ہوں۔ بابا بھی گھر پر نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اب کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جیسے تمہیں مناسب لگے، ایک وقت بتا دو تم کتنے بجے اسے بتانا شروع کرو گے، پھر میں اسی وقت آ جاؤں گی۔ زخرف نے کہا تو میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 10 بجے، پورے 10 بجے تم یہاں آ جانا، ٹھیک ہے؟ میں نے اسے بتایا تو وہ مسکرا دی۔ تم خوش ہو نا سیلینا کے ساتھ؟ اس کے اچانک سوال پر میں دنگ رہ گیا۔ میں خود کو ٹٹولنے لگا۔ کیا میں خوش تھا سیلینا کے ساتھ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے دل کے اندر سے جواب آیا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکنے لگا۔ زخرف غائب ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سیلینا کھانا بنا لائی تھی اور اس کی خوشبو بہت ہی اچھی تھی۔ میری بھوک جاگ اٹھی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور 10 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اداس سے پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو موتیوں کی طرح گر کر پھولوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کاش میں ایک جنزادی نہ ہوتی۔ معصم، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ وہ کمرہ، وہ اس قدر خوبصورت کمرہ، اور تم، کاش تم میری دسترس میں ہوتے معصم۔ میں بے بس ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ اگر میں تمہیں دیکھے بنا ہی مر گئی تو کیا ہوگا؟ میں تمہاری باہوں میں مرنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں، مگر یہ سب کچھ مجھے نصیب کہاں ہوگا؟ یہ سب تو سیلینا کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ 10 بجے 15 منٹ رہ گئے۔ ہم کھانا بھی کھا چکے تھے اور چائے بھی پی چکے تھے۔ اب یہی صحیح وقت تھا سیلینا سے بات کرنے کا۔ سیلینا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میری بات کو دھیان سے سننا اور اس کو ماننا بھی۔ میں نے تمہید باندھی۔ جی کہیں۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ میری ایک دوست ہے زخرف، وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن ذاتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم، میرے بابا کو بھی نہیں، اور میں چاہوں گا کہ تم بھی ہمیشہ اسے راز رکھو۔ تم میری بیوی ہو، اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ زخرف یہاں مجھ سے روز ملنے آئے گی۔ تم برا مت ماننا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اپنا راز بتا دیا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اب خوش تھا کہ آسانی سے زخرف سے ملا کروں گا۔ سیلینا کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بے یقین تھی۔ اسی اثنا میں زخرف وہاں نمودار ہوئی اور سیلینا کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زخرف نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ایک پیارا سا سرخ گلاب اس کے ہاتھ میں آ گیا، جو اس نے سیلینا کی طرف بڑھا دیا۔ سیلینا ششدر تھی۔ یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے۔ شکریہ زخرف، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، میں بھی تمہیں دینا چاہتی ہوں تاکہ تم میری بھی اچھی دوست بن جاؤ۔ سیلینا نے مسکراہٹ سے اس کو کہا اور ایک انگوٹھی زخرف کے ہاتھ میں پہنا دی۔ انگوٹھی پر ایک ہرے رنگ کا نگ لگا ہوا تھا۔ اسی طرح باتوں میں کافی وقت گزر گیا۔ میرے چہرے پر زخرف کو دیکھ کر رونق آ گئی تھی۔ زخرف، اب کب ملنے آؤ گی؟ میں نے اداسی سے پوچھا۔ کل آ جاؤں گی، بلکہ اب تو روز آ سکتی ہوں نا، کیونکہ سیلینا تو اب سب جانتی ہے۔ زخرف مسکرا کر بولی۔ ہاں، یہ تو ہے، سیلینا نے جواب دیا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، کل رات کو چائے پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ معظم، سیلینا نے کہا اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ سیلینا نے ہماری بات کو سمجھا تھا اور اسے راز رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں ہم دونوں کے لیے کافی بنا لاؤں؟ بہت دل چاہ رہا ہے میرا۔ سیلینا نے مجھ سے پوچھا تو میں اسے انکار نہ کر سکا۔ ویسے بھی میرا موڈ زخرف کی وجہ سے کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، بنا لاؤ، میں مسکرا کر بولا تو وہ کافی بنانے چلی گئی۔ میں اب لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ اب معظم دوبارہ اس جنزادی زخرف کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے آتے ہی میسج کیا اور کافی بنانے لگی۔ اس کے بعد اس نے کافی بنائی اور چپکے سے معظم کی کافی میں نیند کی دوا ملا دی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں آ گئی اور مسکرا کر معظم کو کافی دی۔ وہ کافی پینے کے بعد جلد سو گیا تھا۔ اس نے معظم کا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور کمرے کی لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی باہر چلی گئی۔ معظم کے والد صاحب کا فون آ گیا تھا۔
وہ اسے مختلف ہدایات دے رہے تھے۔ وہ اس گھر کے اسٹور روم میں گئی اور وہاں الماری میں سے چابی اٹھا لی۔ اس کے بعد اس نے اسٹور روم میں ایک خفیہ اور کمرہ تلاشا۔ اس نے فون کی ٹارچ آن کر رکھی تھی۔ کمرہ بہت عجیب و غریب اور بڑا تھا۔ جگہ جگہ انسانی اور جانوروں کی کھوپڑیاں تھیں، کہیں خون پڑا تھا تو کہیں گوشت۔ وہ نہایت عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ آخر میں وہ ایک بوتل کے قریب آئی اور اسے کھول دیا۔ وہ ساتھ ساتھ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی بوتل کا رنگ سرخ ہوا، اس کا ڈھکن بند کر دینا، اس کا مطلب ہوگا وہ جنزادی قید ہو گئی ہے۔ میں واپس آ کر اسے دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ سیلینا نے ایسا ہی کیا تھا۔ جیسے ہی بوتل سرخ ہوئی، اس نے اس کا ڈھکن لگا دیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو لاک لگانا چاہا، لیکن لاک ٹھیک سے نہ لگ سکا۔ بے دھیانی میں اس نے جلدی سے چابی اس جگہ رکھی جہاں سے اٹھائی تھی، اور اسٹور روم کو تالا لگا کر چابی وارڈروب میں رکھی اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن میں نے آفس کے کام میں گزارا تھا۔ میں رات کے 8 بجے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے 8 بج رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وقت 8 سے اوپر ہو گیا لیکن زخرف نہ آئی۔ 8 سے 9 بجے اور پھر 9 سے 10۔ مجھے بہت تشویش ہونے لگی۔ نہ جانے زخرف کہاں رہ گئی۔ میں سخت پریشانی میں بولا، کوئی کام ہوگا نا اسے، اسی لیے نہیں آ سکی ہوگی، کل آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ سیلینا نے مجھے تسلی دی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ میرے دل میں تھی۔ سیلینا سو گئی تھی لیکن میں جاگ رہا تھا۔ اسی طرح اتوار کی رات بھی گزر گئی اور زخرف نہ آئی۔ بابا کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کسی کام میں پھنس گیا ہوں، اسی لیے کچھ دن نہیں آ سکوں گا۔ پیر سے میں آفس چلا جاؤں گا۔ میں نے آفس کے کپڑے نکالے اور کل آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرا دل اداسی میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے انتظار میں مجھے مشکل سے ہی نیند آئی۔ اسی طرح 5 دن گزر گئے اور زخرف نہ آئی۔ اس کی کوئی خبر نہ تھی، حالانکہ ابو بھی گھر پر نہیں تھے۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج رات میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ نیند کی گولی کھا کر سونا پڑی۔ نیند میں مجھے لگا جیسے زخرف مجھے پکار رہی ہے، محسن مجھے بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ محسن میں تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے بچا لو۔ وہ روتے ہوئے مجھے بار بار کہے جا رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ میری سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ زخرف، میں نے اسے پکارا۔ سیلینا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں چھت پر آ گیا اور وہاں چہل قدمی کرنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا وہ کسی مصیبت میں ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ وعدہ کر کے ملنے نہ آتی۔ وہ ہمیشہ اس دن آتی تھی جس دن کا کہہ کر جاتی تھی۔ میں بے اختیار سجدے میں گر پڑا۔ یا اللہ، زخرف کی حفاظت فرما، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے لوٹ کر واپس آ جائے۔ میں رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ رو رو کر میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں اللہ پر بھروسہ کر کے اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ مجھے صبح مجبوراً ہی آفس جانا پڑا، اس لیے مجھے بادل نخواستہ سونا ہی پڑا۔ اگلے دن میں آفس چلا گیا۔ صبح میرا کافی سر درد تھا۔ میں نے دوا لی اور آفس آ گیا۔ سر درد ٹھیک ہو چکا تھا۔ کمرے میں AC لگا ہوا تھا۔ سر درد اور طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن دل میرا کسی صورت چین و قرار نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جلدی گھر چلا جاؤں۔ 12 بجے میری ہمت جواب دے گئی۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اٹھا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ میرا دوست آج آتا ہوگا گھر، اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا وعدے کے مطابق ڈائیورس چاہتی ہو؟ معظم کے والد صاحب نے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت چائے پی رہے تھے۔ میں معظم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ معظم زخرف سے محبت کرتا ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ سبرینا نے جواب دیا۔ سیلینا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں حیران ہوا۔ وہ ابو کے روم میں کیوں موجود تھی؟ کیا بابا آ گئے تھے؟ ان کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوا ان کے دروازے کے قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاتا میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس زخرف کی تم فکر نہ کرو، وہ اس بوتل میں میری قید میں ہے اور اب کبھی اس قید سے باہر نہیں آ سکے گی۔ معظم صرف تمہارا ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید میرا دوست پہنچنے والا ہے۔ تم ایسا کرنا، جب وہ آئے تو اسٹور روم میں جا کر اس خفیہ کمرے کا دروازہ کھول دینا۔ ہم سیدھا وہیں جائیں گے۔ ابو کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں جلدی سے دروازے سے دور ہوا۔ میرا سر پھر سے شدید درد کرنے لگا۔ میں لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔
مجھے لگ رہا تھا مجھے سننے میں دھوکا ہوا ہے. کیا واقعی میری زخرف کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ماجرا تھا؟ اب تو یہ سب باتیں معلوم ہونی تھی جب میں زخرف تک پہنچتا. ابھی تک ابو اور سلینا کمرے میں ہی تھے. مجھے کسی بھی طرح اس کمرے تک پہنچنا تھا جس کا ذکر بابا کر رہے تھے. میں جلدی سے اٹھا اور کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے. میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے دراز سے نیند کی 4 گولیاں اٹھائیں اور بابا کے کمرے میں آ گیا. ارے آج تم جلدی آ گئے آفس سے؟ بابا مجھے دیکھ کر تھوڑا حیرت سے بولے. شیف کو میں نے 3 کپ چائے کا بول دیا تھا. جی ابو، بس سر درد ہو رہا تھا اسی لیے آ گیا. میں نے شیف کو چائے کا کہہ دیا ہے. اب بہت دنوں سے ہم تینوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی. میں نے چہرے پر بمشکل مسکراہٹ پھیلائی. بس میں تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا. شکر ہے تم جلدی آ گئے. ابو کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ میرے جلدی آنے پر ہرگز بھی خوش نہیں ہیں. میں چائے لے آتا ہوں. میں اٹھا اور کچن سے چائے لینے چلا گیا. ان دونوں کی چائے میں نے نیند کی گولیاں ملا دی. چائے پینے کے بعد ابو نے مجھے کہا وہ آرام کرنا چاہتے ہیں. میں سیلینا کے ساتھ اوپر آ گیا. اس گھر کا شیف میرا وفادار تھا. میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کسی کو اسٹور روم کی طرف نہ جانے دے. ہیوی ڈوز کی وجہ سے سیلینا بھی اوپر آتے ہی سو گئی. میں چپکے سے ابو کے کمرے میں گیا. وہ بھی سو رہے تھے. اس کے بعد میں نے اسٹور روم کی چابی لی اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا. میں پہلے کبھی یہاں نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی خفیہ کمرہ ہے. میرے فون کی ٹارچ آن تھی. میں نے وہ خفیہ کمرہ تلاشا اور دروازہ ڈھونڈ کر کمرے میں داخل ہوا. یہاں کی حالت اور چیزیں دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا. میں نے جلدی سے وہ بوتل ڈھونڈی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکن کھولا. اس کا ڈھکن کھولتے ہی اچانک کوئی چیز اس سے باہر نکلی. وہ زخرف تھی جو اب زمین پر گری ہوئی تھی. میرے ہاتھ سے بوتل چھوٹ گئی. میں نے زخرف کو باہوں میں اٹھایا اور اسے اپنے کزن والے کمرے میں لے گیا. میں جلدی سے پانی لے کر آیا اور اس پر پانی چھڑکنے لگا. تھوڑی دیر میں وہ ہوش میں آ گئی. زخرف، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اسے تفکر سے پوچھا. اسے صحیح سلامت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. زخرف اب حیرانی سے خود کو دیکھ رہی تھی. وہ کبھی اپنے چہرے کو چھوتی تو کبھی اپنے ہاتھوں کو اور کبھی بازوؤں کو. کیا ہوا زخرف؟ مجھ سے بات کرو اللہ کے لیے. میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا. وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگی. معصم، میں اب جن زادی نہیں رہی بلکہ میں انسان بن گئی ہوں. اس کا انکشاف سن کر میں دنگ رہ گیا. زخرف، تم بس خاموش ہو جاؤ. جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا. میرے ساتھ چلو فوراً. میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا. وہ کچھ نہیں بولی. میں نے اپنی الماری سے سامان نکالا اور اپنا کریڈٹ کارڈ وغیرہ سنبھال کر رکھے اور الماری سے سیلینا کے کپڑے نکالے. زخرف کو چادر اوڑھائی اور اسے اپنے فرنش فلیٹ میں لے آیا. یہ فلیٹ میں نے ہی کچھ دن قبل اپنے ایک دوست کے لیے خریدا تھا، لیکن وہ ابھی تک دبئی سے نہیں آیا تھا، سو میں خود وہاں شفٹ ہو گیا. اس دن میں نے جلدی سے نکاح خواہ کا انتظام کیا اور زخرف کی طرح سے ولی مقرر کروایا اور گواہان بلوائے. ہمارا نکاح ہو چکا تھا. اب زخرف میری بیوی بن گئی تھی. یہ سب کیا ہو گیا معظم؟ تم نے مجھ سے شادی کیسے کر لی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی. کیونکہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور اب چونکہ تم انسان بن گئی ہو اسی لیے ہمارا نکاح جائز ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت سے کہا. وہ خوشگوار حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی. تم نے مجھے کس طرح بچا لیا معظم؟ تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارے بابا کوئی عامل نہیں بلکہ خطرناک جادوگر ہیں جس نے پہلے میرے جنات ماں باپ کو مار ڈالا تھا اور پھر مجھے بھی مارنا چاہا. اس سلینا نے مجھے وہ جادوئی انگوٹھی پہنائی تھی جس کی وجہ سے میں قید ہو گئی. زخرف کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا. میں یہ سب نہیں سمجھ پا رہا تھا. میں بابا کو ہمیشہ اچھا سمجھتا رہا. آج سمجھ آیا وہ اچھے انسان تھے ہی نہیں. میں نے صرف تم سے محبت کی ہے زخرف. مجھے نہ بابا کی ضرورت ہے نہ اس جھوٹی لڑکی سلینا کی. میں اس کو طلاق دے دوں گا اور ہم ساتھ رہیں گے. میں نے زخرف سے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے میرے گلے سے جا لگی. مجھے یقین نہیں آ رہا. مجھے لگا تھا میری طاقتیں چھن گئیں تو زندہ نہیں رہ پاؤں گی، لیکن دیکھو میری طاقت چھن گئی اور میں انسان بن گئی اور یہ مجھے میری محبت مل گئی. یعنی تم مل گئے. اس کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر میں مسکرا دیا. میری زندگی جلد اتنی خوبصورت ہو جائے گی میں نے سوچا بھی نہ تھا. میں نے ڈرائیور کے ذریعے سارا سامان منگوا لیا تھا. سلینا کو میں طلاق دے چکا تھا اور پھر میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور بابا سمیت سلینا کو جیل میں ڈلوا دیا. بابا ایک جادوگر تھے اور جادوگر کا
انجام برا ہی ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مجھے کوئی افسوس نہ ہوا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ مجھ سے بھی صرف اپنے مطلب کی محبت کرتے تھے۔ سب کو میں نے اپنے باپ کی اصلیت بتا دی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے اور زخرف کے نکاح کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے فلیٹ میں ہی کینڈل لائٹ ڈنر دیا۔ سیاہ رنگ کی میکسی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بس اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں زخرف کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اسی لیے کیونکہ میں جانتی تھی ہمارے مقدر میں کبھی وصل نہیں لکھا جائے گا، اسی لیے سوچا بتانے کا بھی کیا فائدہ۔ وہ میرے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں اسی لیے نہیں بتا سکا، لیکن دیکھو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ قسمت کتنی مہربان ہے اور ہم یوں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ میں نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ زخرف مسکرا دی تھی اور اسے مسکراتا دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا اور دل میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔